आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। रमजान में लोड शेडिंग का अजाब, मर्ज बढ़ता गया, जूं दवा की, और क्या हुकूमत के पास अवामी मसाइल का हल है भी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आजकल पूरे मुल्क में बिजली और महंगाई का जो हाल है उसे देखकर ये शक होने लगता है कि क्या इस सूरत हाल को कंट्रोल करने वाला कोई है, इस सूरत हाल को देखने वाला कोई है। और फिर ये दर्द भी होता है, ये फिक्र भी होती है कि अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो क्या होगा। मसाइल हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के लिए, उनको हल करने के लिए नई से नई मंतक और नए से नए जवाब सामने आते हैं। अगर अवाम बिजली कम खर्च करे, अगर गर्मी कम पड़ती, अगर रमज़ान जून के बजाय दिसंबर में आ जाते तो यकीनन अवाम को ये मुश्किल नहीं होती। कहा जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फौरी तौर पे कुछ नई वजारतों का ऐलान कर देना चाहिए, जैसे वजारत शर्म हया और तानाजनी, वजारत मिन्नत व समाजत व माजरत, वजारत दुआ, तावीज़ व अमलियात, वजारत नारा व वादा व सुनहरी ख्वाब, और वजारत नोटिस व कमेटी व बरहमी। और ये सब वजारतें इन्हीं लोगों के हवाले की जाएं जो आजकल ये काम कर रहे हैं। वजारत खारजा की तरह वजारत नोटिस व कमेटी व बरहमी मियाँ साहब खुद रख लें, क्योंकि आजकल वो यही कर रहे हैं। और जहाँ तक वजारत शर्म हया और वजारत माजरत की बात है तो सबको पता है कि ये वजारतें किन को दी जानी चाहिए। बहरहाल मसला ये है कि मियाँ साहब की मौजूदा दौरे हुकूमत का ये तीसरा रमज़ान है और ऐसा लगता है कि गुड गवर्नेंस का पर्दा उठ चुका है। बिजली कहीं है और कहीं नहीं, और जहाँ है वहाँ भी डॉक्टर की दवा की तरह 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम और 2 घंटे रात। ज्यादा मिलने की सूरत में तबीयत खराबी का खदशा, बिजली की परेशानी से निकलें तो महंगाई से लड़ें, कीमतें आसमान पर और खरीदार जमीन पर। करें तो क्या करें, खाएं तो क्या खाएं, जिए तो कैसे जिएं। कहा गया कि रमजान में सब्सिडी दी जा रही है यूटिलिटी स्टोर्स पर, सस्ते बाजारों में। और क्या ये भी मजाक नहीं है आवाम के साथ कि हेलीकॉप्टर्स में बैठकर प्रोटोकॉल के साथ इन सस्ते बाजारों के महंगे दौरे किए जाते हैं? क्या इस तरह आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? क्या हुकूमत के पास अवामी रिलीफ के लिए कोई ठोस इकदामात हैं? इसी बारे में प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ मौजूद है मिफ्ता इस्माइल साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें शौकत यूसुफजई साहब ने ज्वाइन किया है। मजहबी रहनुमा अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अवाम की राय भी आपको सुनवाएंगे, फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब, आपसे शुरू करते हैं, लेकिन क्या ख्याल है, आप टीवी स्क्रीन्स के ऊपर एहतजाजी मुजाहरे देख रहे होंगे, आप अखबारात में इस हवाले से खबरें भी पढ़ेंगे, पता है ना सारी सूरत हाल आपको मुल्क में जो हो रही है, तो थोड़ी सी और सुन लें अवामी राय, दिखाते हैं आपको, फिर बात करेंगे। दिखाइएगा जी। अब ये पहली आ रही है, 5 रुपये पेट्रोल का और इजाफा होने का मुकाम है। हम तो हुकूमत से बहुत ज़्यादा तंग है। लोड शेडिंग का शेड्यूल पहले था, रमज़ान में भी वही है, बल्कि ज़्यादा ही हो गया है। महंगाई तो और ही ज़्यादा होती जा रही है, ये फेल हो चुके हैं। वज़ीर आला ने भी कहा था कि 6 माह में लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा, तो उसके बाद जब हुकूमत आ गई तो फिर वो कहते जी वो छोटा भाई उनको इतना पता नहीं है। ख़त्म, बेकार हुकूमत। बच्चे जिस तरह खिलौने से खेलते हैं ना, इसी तरह ये सियासतदान इन अवाम के साथ खिलौनों की तरह खेलते हैं। कच्चा मकान है, 13,000 रुपए इस वक्त भी बिल आया हमारा। बिजली के तारें टूटी हुई हैं, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। 40 रुपए की बर्फ लो तो 2 तक भी पानी के जो है ना ठंडे नहीं होते। पानी नहीं ना बिजली नहीं, 200-400 रुपए कमाने वाला वो तो मर गया। सिर्फ दावे ही नजर आते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, फिर कहाँ है आजकल आपकी हुकूमत, कहाँ मसरूफ़ है? महंगाई बढ़ रही है, तेज़ी से लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है, बातें हो रही हैं, माजरतें हो रही हैं, बरकत की दुआएं भी हो रही हैं, लेकिन आवाम की जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ हैं वो कम नहीं हो रही। तो ये काम कब होगा, कैसे होगा और कौन करेगा? जैसे मैंने आपसे गुजारिश करी थी कि हमारी ज़िम्मेदारी है, काम हम ही करेंगे। इस वक्त आवाम की बहुत तकलीफ़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, रमज़ान का माह शुरू हो गया है और लोड शेडिंग हो रही है, और इस पर बड़े मतलब ये कि हुकूमत इस पर शर्मिंदा भी है।
اور ہماری مطلب کوشش شرمندہ نہ ہو۔ نہیں، میری گزارش سنیں، ہماری کوشش ہے کہ یہ ایسا نہ ہوتا۔ وزیر اعظم صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ سحر اور افطار کے وقت پہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو۔ اس سے پہلے ہم لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہے تھے انڈسٹریل فیڈرز پہ۔ اچانک گرمی پڑی، آپ کو پتہ ہے کراچی میں ریکارڈ ہوا ہے 30-40 سال کا 46 ڈگری گرمی پڑی ہے، پورے پاکستان میں ایک ہیٹ ویو آئی ہے۔ اس سے پہلے انڈیا میں بھی ہیٹ ویو آئی تھی، پاکستان میں ہیٹ ویو آئی ہے، تو اچانک کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جو آپ کے پاس 18,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ 21,000 پہ چلے گئی۔ لہٰذا جب انڈسٹری کو وہ لوگ بجلی دے رہے تھے، پہلے دن ان کی مس کیلکولیشن ہو گئی، اس کے اندر پھر لوگ لوڈ شیڈ کرنا پڑا ان کو مجبوراً۔ سر یہ آپ کے بڑے بڑے جو پلاننگ کے ادارے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو یہ پتہ نہیں تھا؟ ہم تو اب انتظار کریں شہباز شریف صاحب کا مینار پاکستان پہ جا کے پھر پنکھا جلیں گے۔ ہیٹ ویو اگر اتنا آ جائے اور اچانک اتنی ہو گئی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک پہلے دن میں یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب الحمدللہ جو ہے وہ ان کو سمجھ میں آ گئی ہے یہ بات کو کہ انڈسٹریل لوڈ شیڈنگ کرنا پڑے گا تو لوڈ شیڈ کریں گے، لیکن افطار اور سحر کے وقت لوڈ شیڈ نہیں کریں گے۔ ہیٹ ویوز کے لیے کون سا ادارہ ہے؟ محکمہ موسمیات کا ہے؟ نہیں، ہیٹ وہ کچھ کر رہا ہے؟ نہیں، اس کا قصور نہیں ہے۔ قصور اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں، ایک میری بات سنیں، ہم جب حکومت میں آئے تھے تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جنریشن ناکافی ہے، ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے مسائل ہیں۔ نئے جنریشن کے کارخانے لگانے میں 3 سے 4 سال لگتے ہیں، وہ آلریڈی لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ کراچی کے اندر بجلی گھر لگنا شروع ہو گئے ہیں، پورٹ قاسم پہ سر آپ کو یاد ہے آپ لوگوں نے کچھ ڈیڈ لائنز بھی نہیں تھی، آپ نے 6 مہینے کی بات کی تھی، آپ نے 2 سال کی بات کی تھی، اب آپ لوگ 2017 کی بات کرتے ہیں۔ لیکن 6 مہینے کی بھی بات نہیں کری تھی، 2 سال کی بات نہیں کری۔ شہباز شریف صاحب نے یہ باتیں کی تھی۔ شہباز شریف صاحب کی جو اسپیچ کے جس کے اشتہار آتے تھے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کری گئی تھی، وہ 3-4 سال پرانی بات تھی، وہ ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے، سرکولر ڈیٹ کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے۔ جو اصل میں بات تھی کہ سرکولر ڈیٹ انہوں نے 6 مہینے کی بات کر یاد نہیں، الیکشن کیمپین میں انہوں نے کی تھی، آپ کو مینڈیٹ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے دیا ہے نا۔ میں نے خود اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے مینیفیسٹو کا انرجی پورشن لکھا ہوا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیجئے جا کے، کہ 3 سال کم از کم لگیں گے ہم کو یہ بجلی کا مسئلہ سلجھانے میں، لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے میں، اور 5 سال کے اندر ہم سارے ریفارمز کر لیں گے۔ یہ ہم نے لکھا سر الیکشن سے پہلے جب آپ لوگ بات کر رہے تھے نا تو ایسے لگ رہا تھا کہ نون لیگ کے پاس پاکستان کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج 2 سال کے بعد یہ باتیں کرتے ہوئے آپ لوگ اچھے لگ رہے ہیں، مسئلے کو نہیں حل کر سکتے تو ہیں کیوں آپ؟ مسئلے کو حل کر رہے ہیں اور مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ پچھلے سال سے لوڈ شیڈنگ اس سال کم ہے، اگلے سال اس سے بھی کم ہوگی، 2017 کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالیٰ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، اور ہمارے پلانز ہیں۔ میں دعووں کے حوالے سے ایک بات کروں، لگتا ہے آپ کا جو لکھا ہوا منشور ہے نا جو آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے، وہ شہباز شریف صاحب نے خود نہیں پڑھا۔ جب انہوں نے پڑھا نہیں ہے تو وہ دعوے کیا کریں گے، ان کو حل کیا کریں گے؟ انہوں نے بھی پڑھا ہے، انہوں نے بھی اپروو کرا ہے، میاں نواز شریف نے بھی پڑھا ہے، انہوں نے بھی اپروو کرا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 3 بڑے مسئلے ہمارے پاس تھے، ایک انرجی کا مسئلہ تھا، ایک اکانومی کا مسئلہ تھا، اور ایک آپ کے ایکسٹریمزم ٹیررزم کا مسئلہ تھا۔ اس پہ بھی ہم جنگ کر رہے ہیں۔ اکانومی پہ ہم کو بڑی کامیابی ملی ہے، الحمدللہ اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر دی۔ آپ بات کر رہی تھی مہنگائی کی، شاید اسی لیے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جو نون لیگ کی اس وقت پرفارمنس ہے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور دھرنوں کی وجہ سے معیشت میں رکاوٹ ہوئی ہے، معیشت پہ ڈینٹ لگا ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے لیکن ایمانداری سے۔ مفتہ اسماعیل صاحب ایمانداری سے، آج تیسرا روزہ ختم ہونے کے بعد آپ خود بتائیں کہ آپ لوگوں کی پرفارمنس ایسی ہے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انگلی کیا، لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، پورے ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ دیکھیں میں خود بھی مطمئن نہیں ہوں جو بجلی کی ہماری پرفارمنس ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا ہم کو، اب میں آپ نے نہیں بات کری لیکن جتنا ہم کو کام کرنا چاہیے تھا بل کلیکشن کے اوپر اتنا نہیں ہو سکا ہے، جتنا ہمیں لائن لاسز کم کرنے چاہیے تھے اتنا نہیں ہو سکا۔ لیکن جہاں تک نئے بجلی کے کارخانے لگانے کی بات کر رہے ہیں اس پہ بہت کام ہو رہا ہے، اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے۔ جہاں تک ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لائنز کی بات ہو رہی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ان چیزوں پر وقت لگتا ہے۔ اور مہنگائی میں آپ کو ایک سیکنڈ مجھے دے دیجیے، مہنگائی پہ بھی آؤں گی، ابھی تو صرف لوڈ شیڈنگ کی بات کی ہے۔ پتہ ہے ٹھٹا میں کتنا ٹائم ہو گیا لوڈ شیڈنگ کو، بجلی نہیں ہے، 16 گھنٹے ہو گئے۔ مجھے ان کو کیسے مطمئن کریں گے؟ ذرا مطمئن کر سکتے میں کوئی بات کر دوں کہ 2 سال بعد ہو جائے گا، 1 سال بعد آئے گا، مطمئن نہیں ہوگا۔ جس کے گھر پہ بتی نہیں ہوتی، جس کے بچے رو رہے ہوتے ہیں، جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہوتا، اس کو میں مطمئن نہیں کر سکتا، اور کرنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ میری باتوں سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، میرے کام سے مطمئن کرنا چاہیے، اور یہی ہماری کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ طاہر اشرفی صاحب، پورے ملک کے اعداد و شمار تو اس وقت نہیں ہیں سامنے، لیکن میں صرف آپ سے کراچی کی بات کروں گی۔ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ایدی سینٹر میں 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 150 لاشیں لائی گئی ہیں، اور ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ ہلاکتیں گرمی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے جب بجلی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو گرمی کی شدت کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ اب یہ ہمارا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں حکومتی نااہلی کا بھی کچھ عمل دخل ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مارا گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا جو مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو کیا آج یہ جو لوگ مرے ہیں ان کا جواب دہ یہ حکمران نہیں ہوں گے؟ ہم کراچی آصف علی زرداری صاحب اور ان کے لوگوں کو
روز لان تان کر رہے ہیں کہ وہاں پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہ جو بجلی کا معاملہ بنا ہوا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا تو کوئی ہل جل ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو دو وزیر ہم پال رہے ہیں اور جو یہ دو، میں اب کیا کہوں، میرے رمضان میں میرے بڑے سخت جملے میرے، ان کو ماسوائے بیانات دینے کے، ان سے پوچھیں ان کی کارکردگی کیا ہے. جو ہز ایکسیلنسی ہمارے خواجہ آصف صاحب ہیں اور یہ عابد شیر علی صاحب ہیں، ان سے پوچھیں یہ صبح صبح جب لوگوں کے بچے بلک رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں اور شہری کے اندر لوگ ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کو کوئی بتائے کہ آپ کی کابینہ اور آپ کے لوگ جو ہیں انہوں نے وہ ٹائم مخصوص کیے ہیں لوگوں کو عذاب دینے کے جو اس وقت اللہ بھی دعائیں سن رہا ہوتا ہے، اور وہ سحری، افطاری، جمعہ اور تراویح ہے. جو لوگ آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے نجات ہو، آپ آ جائیں، آج وہ آپ کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں. اور کیا یہ بریو ذمہ ہو جائیں گے؟ تو علامہ صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ کریں کیا پھر موسم کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا پر گزارا کریں کہ ابر آ جائے، بارش ہو جائے، یا پھر حکومت کے پاس کوئی دوا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ جو میرے بھائی بھی ابھی کہہ رہے ہیں اور ہم اخبارات اور ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ جی اب کچھ نہ کچھ مینیج کرنا شروع کیا، اب جناب بہتر کرنا شروع کیا. کیا یہ پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ رمضان میں انہیں نہیں پتا کہ جناب بجلی زیادہ استعمال ہوگی؟ کیا اس کا انتظام پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ صرف سرکار کے پیسے پہ لوگوں کے ٹیکسوں کے اوپر جو ہے وہ صرف عیش و عشرت کے لیے یہ گزرا ہے. ابھی تو کراچی احتساب شروع ہوا ہے نا، تو نظر نہیں آ رہا یا کچھ شہباز شریف صاحب پنجاب میں بہتر ہے، جو ان کے ایک فیڈرل وزیر ہے، ان کے دو فرنٹ مین مدرسوں اور مسجدوں کی زمینوں کے پیسے کھا رہے ہیں. علامہ صاحب ٹھیک، ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. شاہد حسن صدیقی صاحب کو بھی شامل کروں. شاہد حسن صدیقی صاحب، بجلی کیوں نہیں ہے؟ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ معاملہ بجلی کی پیداوار کا ہے یا حکومت کی صلاحیت کا؟ اور جو اس بحران پر قابو پانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی ابھی ذکر کر رہے تھے، کیا آپ کے لیے اطمینان بخش ہیں وہ؟ یہ پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اگر سیاست کو الگ رکھیں تو میں ریکارڈ پر بتا دیتا ہوں، نوٹ آپ کر کے رکھ لیجئے کہ 2017 تک لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کا امکان 0% ہے. دعوے جو چاہے کر لیں. نمبر 1، بجلی کا بحران 2018 تک ختم ہونے کا امکان 0% ہے. اس کے جو نرخ ہیں عام آدمی کی پہنچ سے زیادہ رہیں گے 2018 تک. تیسری بات یہ ہے کہ حکومت نے ٹیکسوں کے لیے اور جو توانائی کے شعبے میں مینیفیسٹو انتخابی منشور رکھا تھا اس پر بڑی حد تک عمل کرنے سے جان بوجھ کر گریز کیا ہے. اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم سرکولر ڈیٹ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے. انہوں نے جون میں آ کے پچھلی حکومت کے دور میں 30 جون سے پہلے اینٹی ڈال کے ختم کر دیا اور اس کے بعد اب 2 سال سے ختم نہیں کر رہے. تو جب سرکولر ڈیٹ آپ ختم نہیں کر رہے، لائن لاسز کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، صحیح معنوں میں نئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، 6600 میگا واٹ ختم کریں گے پھر ہو جائے گا. اصل میں تو چوری کو روکنا ہے نا. نہیں تو چوری کے علاوہ پیداوار کا بھی آپ سن لیجئے نا. چوری کو روکیں گے تو پھر ان کے اپنے آدمیوں پر ضرورت پڑ جائے گی نا، وہ نہیں روکیں گے. نہ ٹیکسوں کی چوری روکیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ 6600 میگا واٹ کے گڈامی پہ جو انوگریشن ہوا تھا وہ کہ ڈمپ نہیں ہو گیا. میں ان کو 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے نواب شاہ تک پائپ لائن جو ایران سے ڈالنی ہے وہ نہ ڈالیں، گوادر تک لے لیں، 80 کلومیٹر ہے، وہاں سے لے کے وہاں ایک پاور ہاؤس ڈال لیں. اگر یہ حکومت شروع کرتی تو آج تک ایران سے گیس ملنا شروع ہو جاتی. سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوست ملک ناراض ہو جاتے ہیں پھر اس سے؟ کیا ہو جاتا؟ نہیں، دوست تو ناراض جو ہے نا، ہمارے پاس ناراض ہوتے تو پھر انہی کی خوشنودی کے لیے ساری ملک چل رہا ہے، پورا ملک انہی کی خوشنودی پہ لگا ہوا ہے، ہر چیز ان کی خوشنودی پہ ہو رہی ہے، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ شاہد حسن صدیقی صاحب سے لیکن ایک بات اور، ایک چیز اور، اس کا بھی جواب دے دیں. دیکھیں مسئلہ ایک اور بھی ہے نا، کوئی بحران آتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ ملک ایسے ہی ملا تھا، بلکہ اس سے بھی برے حالات میں ملا تھا، مسئلے ایسے ہی تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے، ہم بہتر کر رہے ہیں. تو پچھلے لوگ کیا بجلی بھی لے گئے، گیس بھی لے گئے، پانی بھی لے گئے اور ان کے لیے قرضے چھوڑ گئے صرف؟ نہیں دیکھیے، دیکھا ہے تو 1974 کے بعد سے اس ملک میں کوئی ڈیم نہیں بنا. تو خاص طور سے جو پچھلے 7 سال میں حکومتیں آئی ہیں اور مشرف کی، وہ سارے کے سارے انرجی کے بحران کے بڑی حد تک ذمہ دار ہیں، اس سے کسی کو انکار ممکن نہیں. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ٹیکسوں کی وصولی آپ کی ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ. آپ کی سرمایہ کاری جو ہے بہت تیزی سے گر رہی ہے.
तो फिर ये सरमायाकारी पिछले साल जो थी उससे 50% मजीद कम हो गई, बिल्कुल, और जो है वो कौमी बचतें गिर रही हैं। तो आखिर जो सरमायाकारी पाकिस्तान को करनी है, देखिए याद रख लें, अगर पाकिस्तान में जो थर कोयले से बिजली नहीं बनाई जाती, जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख मेगावाट 300 साल तक, अभी तो हमारी टोटल प्रोडक्शन ही 15-16 हज़ार है। इसी तरीके से पानी से सस्ती बिजली साहब, ये जो है, सरमायाकारी के वजीर हमारे साथ ही बैठे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, जरा इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, मैं पहले आपको फिगर बता दूं कि पिछले साल जो थी 1.7 बिलियन आई थी सरमायाकारी, तो हमने बहुत शोर किया था, ये तो बहुत कम हो गई, इस साल उसकी आधी रह गई। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि एशिया में, मैं आपको एक और फिगर दे दूं, एशिया के मुल्कों ने 440 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है, और पाकिस्तान में जो सरमाया है वो 0.1%। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब हैं, जिसको दावा किया जा रहा है कि अच्छे हैं। ठीक है, मैं ये आपके सवाल लेके जरा इनके जवाबात लेंगे मिफ्ता इस्माइल साहब आपसे। और 2017 और 18 की आप बात कर रहे हैं ना, शाहिद हसन सिद्दीकी ने वो भी कह दिया कि 0% चांसेस है उसके। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, ये जो सारा मसला है ना जिस पे हम बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि सब इसकी जड़ आप लोग हैं, जो आपने धरना दिया था ना, इसकी वजह से मईशत तरक्की नहीं कर सकी, पावर प्लांट्स नहीं लग सके, अगर आप नहीं देते तो ना लोड शेडिंग होती, ना शॉर्टफॉल होता, और ग्रिड सिस्टम अपडेट हो जाता। तो सर सब कुछ तो आपने किया है, फिर हम उनको क्यों ब्लेम दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर दानी इन्होंने की है, बाकी सब हमारे से में वो कहते हैं आसिफ शरीफ साहब ने ये बात की है, हम नहीं कह रहे। ये इन्होंने नियत की बात की ना। देखिए, अगर नियत तो ये है कि अगर हमें पता होता है कि जी शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, मिड टर्म में क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ डैम बनाने से बिजली आएगी, और भी बड़े डैम बनना चाहिए ना, वैसे बनने चाहिए। लेकिन डैम बनाने की बात इमरान खान ने की थी, कितने बना लिया आपने? मैं उसमें आप पे आता हूँ, 356 डैम नहीं थे वो, छोटे जो 500 मेगावाट, 500 किलोवाट और 100 किलोवाट, इस तरह के छोटे थे। उसमें से 20 प्रोजेक्ट जो है वो जुलाई 2015 में कंप्लीट हो जाएंगे, इस जुलाई 2015 में। ये हाँ, ये हमारा एडीपी में आ गया है। अच्छा, फिर उससे ग्रिड में कितनी बिजली आएगी? अब ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ये जो है ना तकरीबन जून 2015 में, इसके अलावा तकरीबन कोई 19.6 मेगावाट हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, जून 2015 में वो कंप्लीट हो जाएगा, अभी इसी महीने। तो ये कि हमारे जो है ना, हमारी प्रायोरिटी तो इस वक्त और है ना, हमारा तो दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा है ना, हमारी प्रायोरिटी तो कुछ और है। लेकिन शीरी मजारी को आपकी फिगर नहीं पता, वो कहती हैं 2018 से पहले मंसूबे की बात नहीं। मैं आपको व्हाइट पेपर दिखा सकता हूँ, आप उनको दिखाएं, बजट का बताएं। अच्छा, मैं जो आप पे आ रहा हूँ, आज कहा है उन्होंने ये, मैं मेरी बात सुनिए आप, जो इस वक्त लोड शेडिंग है ना, वो तो सारी दुनिया देख रही है, उसमें मैं क्या बात कर रहा हूँ, लोग नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जो असल नालायकी है वो ये नहीं कि बिजली पैदा नहीं कर रहा है, नहीं, ये नहीं कि बिजली पैदा नहीं कर रहा है या बिजली है नहीं। असल नालायकी ये है कि जो बिजली है आपने वो सिस्टम ही नहीं बनाया। आपके देखें इस वक्त जो मैं अपनी बात आपको करूंगा कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाता, पहले भी खराब होता था, ऐसे ही खराब होता, फोन करते हैं एसडीओ को, दफ्तर फोन करते हैं, वो मामला आके उठा के 3-4 घंटे में बना के वापस लगा देता। अभी 3 दिन तक कोई आता नहीं है, अमला नहीं होता। फोन करें, हमारे गुलबार मेरे जो खास सिटी में रहता हूँ, जहाँ पे लोग 100% बिल अदा करते हैं, वहाँ पे कोई अमला ही नहीं है। वो कहते जी अमला हमारे पास नहीं है, तारों का जो सिस्टम है अपग्रेड ही नहीं हो रहा। क्यों? मैं इनके ये बैठे हुए हैं, मैं इनके इसलिए कह रहा हूँ कि लोग सुन ले कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए, ये आप कंफर्म कर सकती है, मैंने अपने तरक्याती फंड से निकाल के, हर मेंबर ने किया, लेकिन मैं जो आपने बता रहा हूँ ये मैंने वापडा वालों के हवाले किया कि खुदा के लिए हमें ट्रांसफार्मर दे दे, अपने पैसों से खरीद रहे हैं। अच्छा, एहतजाज का ऐलान कर दिया ना आप लोगों ने बिजली के हवाले से? जी, बिजली के हवाले से एहतजाज का ऐलान कर दिया है ना, ये जो लोड शेडिंग हो रही है, क्या करें अब आप? क्या फिर इस पे कोई धरना प्लान है देने का? धरना भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आवाम को साथ लेकर चलेंगे, इसलिए कि हमें सजा दी जा रही है ना। एक तो बिजली नहीं है, उसका तो ठीक है, चलो बिजली नहीं है 2018 तक नहीं है ना। देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि आप रमजान में लोड शेडिंग ना करें, रोजदारों को तंग ना करें, लेकिन क्या ख्याल है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो वज़ीर आज़म के अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं? बिजली हो रही है, ये लोड शेडिंग हो रही है, पहले से ज्यादा हो रही है, उनको तो पता ही नहीं। बहुत सारी चीजों पे तो उनको बगैर उसके इल्म में रखा जाता है। उनके जो मिनिस्टर साहिबान है सारा दिन, अब शेख रशीद क्या, परवेज रशीद साहब, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो सारा दिन डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहते हैं। तो कम से कम, और ये जो दूसरे वजह आबिद शेर अली आपको नजर आ रहा है, ये इनको भेजा हुआ है। माजरत करते हैं, आबिद शेर अली कहाँ है इस वक्त? आप मुझे बताएं ना। सारे चोर उन्होंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। ये जो कहते हैं लाइन लॉसेस, बिजली चोरी, ये कौन कर रहा है? मिफ्ता इस्माइल साहब, क्या बिजली चोरी तो वही चोरी कर रहे हैं ना, इनके मिले हुए लोग कर रहे हैं।
ہیں ایسے جو کہ وزیر اعظم کے احکامات کو نہیں مان رہے یا وزیر اعظم صاحب کو خود ہی نہیں پتا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات کہنا چاہتا ہوں. فرمائیے مفتاح بھائی سے جی جی اللہ صاحب فرمائیے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں وزیر اعظم بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ تو ہماری طرح بے بس نظر آتا ہے. یہاں ہر وزیر اعظم سے اوپر ہی لگتا ہے, نیچے کوئی نہیں لگتا جو حالات ہیں. وزیر اعظم نے پہلے دن ہدایات دی بجلی کے معاملے پر, کوئی اثر نہیں ہوا. انہوں نے پھر سیکٹری کو بلایا, 4 گھنٹے میٹنگ کی وزیر اعظم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے, تو یہ حال ہے سے کیوں نہیں ان کے احکامات مانے جا رہے؟ گزارش یہ ہے کہ نہیں, میرے خیال سے یہاں پر ریکارڈ صحیح کر لیں, ریکارڈ غلط بات ہو گئی ہے. میں آپ کو ریکارڈ صحیح کر دوں پہلے. کیا وزیر اعظم کی منظوری سے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ سرکولر ڈیٹ کیا جائے گا؟ کیا وزیر اعظم کے منظوری سے یہ فیصلے نہیں ہو رہے کہ بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں گے؟ تو میرے خیال سے یہ بات شاید صحیح نہیں ہے. جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں وزیر اعظم تمام فیصلوں میں شریک ہیں, جس کی وجہ سے انرجی کا بحران وزیر اعظم بھی شریک ہیں. جی شاہد حسن صدیقی صاحب جواب سنتے ہیں مفتی صاحب کا. جی ایک تو یہ کہ وزیر اعظم اوبویسلی شاہد صاحب کی بات درست ہے کہ خود انرجی کمیٹی آف دا کیبنٹ کو چیئر کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں, اور ان کے فیصلے اوبویسلی پوری حکومت مانتی ہے اور ہر وزیر ان کی حکومت فیصلے مانتی ہے, شامل ہیں وہ سب چیزوں میں. جی اب نہیں, وزیر اعظم کا فیصلہ ماننا تو مطلب اگر آپ کیبنٹ کے منسٹر ہیں آپ پھر کیبنٹ چھوڑ دیں, آپ اگر آپ کو وزیر اعظم کے فیصلے تو یہ فیصلہ آپ ان کے احکامات مان لیں. اب وزیر اعظم صاحب کا یہ فیصلہ تھا, اس کے بعد یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے انڈسٹریل فیڈرز کے اوپر لوڈ شیڈنگ نہیں کری, ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنی ہیٹ ویو سے اچانک اتنی اسپائک کر جائے گی انرجی, ڈیمانڈ انرجی کی اسپائک کر گئی. وہ اس میں ایک مسئلہ ہو گیا, وہ ٹرانسلیٹ صحیح نہیں کر سکے فل فور, اور اب انہوں نے دیکھ لیا ہے. آپ دیکھ لیجیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جو ہے یہ سحر اور افطار پہ یہ کنٹرول ہو جائے گا, ہیومنلی پاسبل. لیکن میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ سیلاب آیا, آپ نے کہا بر وقت فوکاس نہیں کر سکے, اب یہ ہیٹ ویوز آ گئی تو کہہ رہے ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا, ایک دم آ گئی. دیکھیں سیلاب پہ نہیں آتا ہوں, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا ہے, میں اس پہ رکتا ہوں ایک منٹ. 15,000 سے میگا واٹ سے زیادہ کبھی پاکستان میں انرجی 15,200 سے زیادہ کبھی بھی نہیں بنی تھی کلو واٹ میگا واٹ آورس. ٹھیک ہے, کل پہلی مرتبہ 16,000 سے تجاوز کر کے 16,900 تک پہنچی ہے جو بجلی بنائی ہے. تو ہم نے میکسیمم بجلی بنائی ہے, اس کی ترسیل بھی کری ہے, اس کو تقسیم بھی کری ہے, لیکن نن دا لیس ڈیمانڈ جیسے میں نے آپ سے گزارش کری 21,000 ہو گئی ہے. تو اس کے بعد اگر بجلی ہی نہیں ہو, فزیکل بجلی نہ ہو تو کیا کر سکیں. اس کے بعد اب انہوں نے اس کو بہتر لوڈ شیڈ کر رہے ہیں تاکہ انڈسٹریل فیڈرز کو بند کریں. ہم کو انڈسٹری کو بھی چلانی ہے, مسئلہ ہے ہمارے پاس نہیں کیپیسٹی, جنریشن کیپیسٹی تو پاکستان میں کم ہے, تبھی تو ہم لگا رہے ہیں. دیکھیں جو بات کری, دیکھیں ہم کراچی کے اندر پورٹ قاسم پہ 1320 میگا واٹ کول پاور پلانٹ لگ رہا ہے, تھر کے اندر 1300 میگا واٹ لگ رہا ہے, پنجاب کے اندر 3,600 میگا واٹ. نیلم جیلم کا بتائیں, اس پہ بڑا شور تھا, 1 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا, 2 سال ہو گئے, وزیر اعظم اتنے برہم ہیں, اور وہ سفید ہاتھی نندی پور وہ کتنی پیداوار دے رہا ہے؟ نندی پور کا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے کہ کتنا, مجھے نہیں پتا ہے. نہیں مطلب نندی پور کے اوپر جو سارا پلانٹ ہو جائے گا, جب پورے اتنا پتا ہے کہ ایک جنریشن لگ گئی تھی, یونٹ سارے یونٹ لگ جائیں گے. نندی پور پہ آپ نے پوری اپنی الیکشن کیمپین چلائی تھی آپ لوگوں نے اپنی. میں گزارش کرتا ہوں کہ جب سارے یونٹس لگ جائیں گے تو اس کو کمبائنڈ سائیکل کر دیں گے, تو اس سے مطلب اس سے جو ہے وہ ہیٹ ریٹ اس کا اچھا ہو جائے گا, اور اس کے بعد اس کو گیس سے بھی چلا سکتے ہیں. ہم نے گیس بھی امپورٹ شروع کر دی, آلریڈی LNG کا ایک ٹرمینل لگ چکا ہے, انشاءاللہ تھوڑا عرصے بعد ایک ٹرمینل اور لگ جائے گا. دیکھیں یہ پورا کمپریہنسو سولوشن ہے جو ٹکڑوں میں نہیں ہو سکتا, اور 1 سال یا 1.5 سال کی چیز نہیں ہے, یہ 2-4 سال لگیں گے. صوبوں کے معاملات, گیس کے جو معاملات ہیں وہ صوبوں کے درمیان آپ لوگ سیٹ نہیں کر سکیں, تو LNG کا کیا بات کر رہے ہیں؟ صوبوں کے درمیان معاملات سیٹ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر ان کو تحفظات ہیں اس کے اوپر, تحفظات ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے وہ پالیسی آج بھی رکھی ہے جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھی. جب پیپلز پرائز ہم نے جب سے حکومت ہماری آئی ہے, جب سے پرائز ہم نے چینج ہی نہیں کری ہے. وہی پرائز جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھی گیس کی, وہی پرائز آج تک ہے. کیا سر کتنی شپمنٹس آپ نے امپورٹ کی LNG کی, یہ بتا دیں جب سے آپ کی حکومت آئی؟ 5 ہو چکی ہیں. ٹھیک, یہ نجی شعبے نے کی ہیں یا گورنمنٹ نے کی ہیں؟ گورنمنٹ کرتی ہے تھرو, لیکن اس کو اوبویسلی ساری گیس جو پاکستان میں ہوتی ہے وہ نجی شعبے کو بکتی ہے, لیکن گورنمنٹ نے کری نہیں ہے. PSO کرتا ہے گورنمنٹ کے. اچھا, اور پرائس کا میکینزم کیا ہے پھر اس کا؟ دیکھیے میں نے شاہد عباسی میں پہلے جا کے یہ کہہ جو آیا کہ $8 کی پرائس ہے, وہ کمیٹی بنائی, اتفاق سے اس کمیٹی میں بھی ہوں جو پرائس نیگوشیٹ کرتا ہے. میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ جو LNG ہم لے کے آئیں گے قطر سے, وہ اس ایشیا کے اندر سب سے سستی گیس ہوگی, یہ گارنٹی ہے. لے کر آئیں گے, جب آئیں گے آ رہی ہے آلریڈی قطر سے گیس آ رہی. نہیں میری گزارش, میرا ورڈ صحیح, جو آپ کے سامنے ایگریمنٹ آئے گا کچھ دنوں میں انشاءاللہ, قطر جب سائن کر دے گا اور ایگریمنٹ آئے گا, تو ایشیا کی سب سے سستی کمرشل پرائس کی بات کریں جو سسٹینیبل ہو, سب سے سستی گیس ہوگی ایشیا کی, اور فرنس آئل سے کسی بھی ریٹ پہ چیپر ہوگی, فرنس آئل سے BTU ویلیو میں چیپر ہوگی, سب سے چیپر یہ تھرمل فیول ہوگا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اور گیس لے کے آئیں گے ہم لانگ ٹرم کانٹریکٹ, بہت سارے کوسچنز ہو جائیں گے. ابھی تک اتنا فائن آپ نے اینگرو کو دیا ہے, ذرا اس پہ بھی میں بریک لے لوں. لیکن چلیں, جو دعوے کیے جا رہے ہیں, چونکہ لوڈ شیڈنگ سے شوکت یوسفزئی صاحب ہم سب متاثر ہیں,
हुकूमती कोशिशों को देखते हुए लग रहा है कि अपने दावों को ये पूरा कर लेंगे, लोड शेडिंग कम हो जाएगी? अभी कितनी बातें दावों के साथ प्रायोरिटी भी इंसान की नजर आती है ना, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी तो इस वक्त मेट्रो शेट्रो तो जो बना रहे हैं वो तो आपने देख लिया, बड़े बड़े मनसूबे जो लोगों को उनके लिए फंड्स हैं, उनके लिए तो फंड्स हैं ना। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आज पूरी दुनिया जो है ना कोल उससे भाग रही है, आ रही है, हाइडल पे आ रही है, और हाइडल हमारे केपी के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन कौन फंडिंग कर रहा है? ये अगर चाहते तो ये छोटे छोटे एक चीज पे अप्रिशिएट कर दें, वजीर आजम साहब जो मीटिंग्स हो रही है ना एनर्जी के हवाले से, उनको टाइम दे रहे हैं। वैसे इससे ज्यादा गिलानी साहब ने भी टाइम दिया था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अभी तो लोड शेडिंग की बात कर रहे थे, लेकिन लोड शेडिंग के साथ साथ जरा महंगाई की भी बात करते हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, अब मसला ये है कि अल्लाह ताला को तो लोगों पर, बंदों पर अपने रहम आ गया है, अल्लाह का शुक्र है। पूरे पाकिस्तान में मौसम जो है वो अब बेहतर हो रहा है और पेशन गोई है कि वो बेहतर हो जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन जो बंदे हैं, जो हुक्मरान है, कि इनको एहसास है कि इस मुबारक महीने में अवाम, गरीब अवाम महंगाई से कितना पिस रही है। जो आम खाने पीने की अशिया हैं उन पे 10-10, 15-15 रुपए या शायद इससे भी ज्यादा इजाफी देना पड़ रहा है। तो कोई कंट्रोल करता हुआ आपको नजर आ रहा है इन चीजों के ऊपर, या बस अपना पेट भरना चाहिए, अपने खाने का पता है? हकीकत बात यह है कि कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। आप चले जाइए बाजार में, यहाँ हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़े सस्ते बाजार भी लगे हैं, लेकिन आपको जो गंदी तरीन चीज है, जो C, D नहीं, कोई Z कैटेगरी की चीज है, वो उन सस्ते बाजारों में मिलेगी। और रेट का फर्क क्या होगा बाहर से? मामूली। और जो रेट लिस्टें हैं उनसे कई गुना ज्यादा। पहले तो अवेलेबल नहीं होंगी चीजें, और अगर अवेलेबल हैं तो बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं सुना है कि हमारे पंजाब के एक वजीर तो इतनी उनको खिदमत खलक की माशाल्लाह दर्द है कि वो हेलीकॉप्टर पे लाहौर से शेखुपुरा जाके प्राइस देखते हैं, जो 32 नाम भी बताएं, आवाम को सब पता है। एक वजीर ऐसे ना कहें, आप कह सकते हैं नाम, ये आवाम सब जानती है। अब नहीं, मैंने चूंकि मुझे सिर्फ मैंने खबर अभी हेडलाइन पढ़ी कि इतना दर्द खिदमत खलक का कि वो देखे इतनी गर्मी में बेचारे हेलीकॉप्टर में बैठे और फिर शेखुपुरा गए देखने के लिए कि क्या प्राइस तो नहीं बढ़ रही। 32 मिनट का सिर्फ रास्ता है लाहौर से शेखुपुरा, सिर्फ 32 मिनट का। जब ये ड्रामेबाजियां होंगी और फिर ये कहें कि हम खिदमत खलक कर रहे हैं, को खुदा से डरना चाहिए इनको। रमजानुल मुबारक का महीना है, चलिए जी बिजली आप नहीं दे सकते, बिजली का मामला नहीं, आप महंगाई तो कम कर सकते हैं। आप प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाते, आपके प्राइस कंट्रोल कमेटियों वाले कर क्या रहे हैं? वो अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। लेकिन अल्लामा साहब एक बात आपने जो बात की, शौकत यूसुफजई साहब, अब जो ये महंगाई है ये तो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मसला है ना, तो आप लोगों को इसको हल करना है। आप इसको हल करने के लिए क्या कर रहे हैं? चूंकि कराची से खैबर तक हर आदमी पर ये महंगाई बरस रही है, क्या हल है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो सूबाई कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मरकज़ के कंट्रोल में होती हैं। अब जैसे मैं आपको चंद चीज़ें को बता दूँ, आज मैंने पिंडी में कीमे का पता किया तो 450 रुपये किलो, पेशावर में 300 रुपये किलो, कितना 2 घंटे का फासला है ना। वहाँ पे केला 100 रुपये, यहाँ पे 180 रुपये। तो ये चीज़ें, ये तो गवर्नमेंट की यहाँ तो रेट नज़र नहीं आ रही है ना। और ये तो उन हुक्मरान वो होते हैं जो आवाम के इलेक्टेड लोग होते हैं। कहीं मसला और भी नहीं, आपने इंडियन केला खा लिया होगा, वहाँ पर सिंध का केला होता है जहाँ का भी होता है। लेकिन यहाँ मुझे ईमान से मैं आपको कह रहा हूँ, देखें कि ये सूबा वफाक सूबे पे आपने अवामी मसलों को खेल बनाया हुआ है। मैं ये आपसे थोड़ा सा अर्ज करूँ कि देखें, इस बजट में 13,000 रुपये मुकर्रर किया है एक मजदूर की तनख्वाह। ये बैठे हुए हैं, मुझे बता दें कि अगर किसी के 2-3 बच्चे हों और वो गरीब हो तो 13,000 रुपये मैनेज करके बता दें। नहीं हो सकता ना, तो क्यों मजाक है? हमने 2013 में 15,000 मुकर्रर किए थे, उस पर भी हम कहते हैं कम है। लेकिन चीज़ ऐसी है कि देखें, गवर्नमेंट चाहे सूबाई हो चाहे वफाक हो, अगर वो आवाम के मैंडेट से आई है ना तो उनको आवाम की ज़रूर फिक्र होती है। अगर उन्होंने आवाम का मैंडेट चोरी करके आए होते हैं ना तो उनको आवाम की फिक्र नहीं होती है। अगर बिजली नहीं है
اور یہ ہمارے حکمران، یہ جو بڑے بڑے وزیر صاحبان، یہ بھی اگر عوام کی طرح پنکھے مارتے نا تو عوام کو تکلیف ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے حکمران بھی تو یہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات. لیکن صرف ایک چیز، اگر یہ بجلی نہیں پیدا کر سکتے تو میرے بھائی ہیں کم از کم اتنا کر دیں، جو ہم پیسوں سے خرید رہے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں ٹرانسفارمر ہمارے عوام کو وہ چاہیے وہ دے دیں. یہ آپ کا مہربانی ہوگی، اس لیے کہ آپ باہر مارکیٹ سے انہوں نے پابندی لگا دی ہے، خریدنا ہے تو واپڈا سے ہی خریدنا ہے. اور انہوں نے ایک ٹرانسفارمر کی قیمت لاکھ سوا لاکھ ہوتی ہے، 5 لاکھ. میں یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جو پیسکو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو بجلی پیدا کر کے بھی دیں گے اور اپنے عوام کو سستی بجلی فراہم کر کے دیں گے. ٹھیک ہے مرزا صاحب، یہ آپ نے سوال لے لیا. ایک شاہد حسن صدیقی کا بھی لے لیں سوال، اس کے بعد پھر بات کریں. شاہد حسن صدیقی صاحب، یہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے، لوڈ شیڈنگ پہ تو ہم بات کر چکے، کیا یہ صوبائی معاملہ ہے یا پھر یہ وفاق کی پالیسیز کا تسلسل ہے؟ دیکھیے میں پہلے آپ سے یہ عرض کر دوں بنیادی طور پر کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ خطے کے ملکوں سے زیادہ ہے اور ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے ان سے تقریباً نصف ہے. جی اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں اس میں نمبر 1 جو ہے وہ حکومت کی وفاقی اور صوبے کی فیوڈل کلچر پر مبنی پالیسیاں، خاص طور سے ٹیکسوں کا نظام، بجلی گیس اور پیٹرول کے نرخ بڑھانا، GST اونچی شرح سے لینا، پیٹرولیم لیوی، اور جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں وہ پوری کی پوری عوام کو منتقل نہیں کی گئیں. اور اس بجٹ میں بھی جو انڈائریکٹ ٹیکسز پر انحصار بڑھایا گیا ہے تو جس سے مہنگائی تو ہونی ہے. اب بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس میں اگر ہر قسم کی آمدنی پر، جو کہ مسلم لیگ نون کے منشور میں لکھا ہے، ٹیکس لگانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اور میں ریکارڈ پر اگر بتا دوں کہ ٹیکسوں کے لیے مسلم لیگ کا جو منشور ہے اس سے تقریباً 100% انحراف کیا گیا ہے، اور وہی ہے بنیادی جڑ. جب آپ GST اتنی اونچی شرح سے لیں گے، بجلی کے نرخ بڑھائیں گے، گیس کے نرخ بڑھائیں گے، پیٹرول کے نرخ بڑھائیں گے، اور میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ جولائی کے بعد سے پاکستان میں مہنگائی مزید بڑھے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے گا. اس کی ایک اور وجہ آپ کو بتا دوں. دیکھیے میں تو ریکارڈ پر بات کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے ایک خط دکھا رہا ہوں، یہ میرے پاس خط ہے 19 اگست 2013 IMF کی ویب سائٹ پر پڑا ہے. جو صاحب دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، IMF کی ویب سائٹ پر یہ خط ہے. اس میں اسرار صاحب نے IMF کے MD کو یہ لکھا ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی ایک حالیہ میٹنگ میں، انہیں ریسنٹ میٹنگ، یہ متفقہ فیصلہ ہوا ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں گے 3 سال تک، گیس کے نرخ بڑھائے جائیں گے 3 سال تک. اور میں نے یہ چیک کر لیا ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کوئی ایسا فیصلہ صوبائی وزرائے اعلیٰ نے نہیں کیا، صوبائی لیڈرشپ نے نہیں کیا، مگر کوئی پارٹی اس کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وجوہات ہیں بنیادی طور پر. ٹیکسوں کا نظام، پاکستان کا بینکاری کا نظام، پاکستان کے تجارتی بینکوں کا نظام، پاکستان کا ہائی بینکنگ اسپریڈ، اور اثاثے بیچ کر بجٹ خسارے ایڈجسٹ کرنا. اور اب فصل جولائی کے بعد میں جواب دوں آپ کی بات کا. اور گیس کے نرخ بڑھیں گے. ٹھیک، یہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی نہیں، وہ آپ کی کسی بھی بات سے شاید ایگری نہیں کر رہے. آپ تقریباً ہر بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ہر بات سے؟ تقریباً ساری باتوں سے. کیا غلط بات کی کیونکہ غلط بات کری انہوں نے یہ کہا. جون میں بجلی کے ریٹ سے میں گزارش کرتا ہوں. دیکھیں فرسٹ آف آل، جب سے پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی، سب سے 6.5 یا 7 روپے بجلی کے نرخوں میں کمی آ گئی ہے. یہ بات انہوں نے نہیں کری ہے لیکن کمی آ گئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ خطے میں ہمارا مہنگا ترین پیٹرول ہے، یہ بات ایک دم غلط ہے. خطے میں کیا 100 ممالک کے، اچھا میں آ رہا ہوں، میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. میں سن لی بات آپ کی. 100 سے زیادہ ملکوں میں ہمارے پیٹرول کی قیمت سے ہماری قیمت کم ہے. صرف یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہوتی ہیں اس میں پیٹرول زیادہ ہوتا ہے ہم سے سستا. پورے یورپ کے اندر پیٹرول ہم سے مہنگا ہے. پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ہر کنٹری کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بھی ایسا کوئی انہونی بات نہیں ہے. یہ کہنا کہ انفلیشن پاکستان کے اندر دوسرے ملکوں سے زیادہ یا خطے سے زیادہ، بجلی کا پوچھ لو، بجلی کی جو ریٹس ہیں وہ پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ اس پہ بھی آ رہا ہوں، ان کی باتوں کا بھی میں جواب دے دوں. پہلے ایک سیکنڈ. یہ کہنا کہ ہمارے یہاں انفلیشن زیادہ ہے دوسرے ملکوں میں سے خطوں سے، یہ بات بھی غلط ہے. پچھلے مہینے 3% سے کم آیا ہے پاکستان کے اندر منتھ آن منتھ انفلیشن، ایئر آن ایئر انفلیشن پچھلے مہینے. ایوریج انفلیشن ابھی بھی ہمارا 5% سے کم ہے، 4.5% سے بھی انفیکٹ کم ہو گیا ہے. اور یہ بات ایک دم غلط ہے، یہ ایک دم غلط بات کہہ رہے ہیں. جو مشترکہ مفادات کونسل میں انہوں نے جو صوبوں کی طرف سے جو دیا ہے نا، کیونکہ اس میں تو چاروں میری بات سن، یہ میری بات، یہ کہنا کہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. اگر یہ واقعی IMF کو انہوں نے لکھ کے دیا ہے تو میں 2 سال سے گیس کی پرائس ہم نے نہیں بڑھائی ہے. جس دن سے ہماری حکومت آئی ہے آج تک گیس کی پرائس نہیں بڑھی. 1 جولائی سے 15% بڑھی ہے، اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں. اگر 1 جولائی سے بڑھ رہی ہے تو میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہی. یہ بھی خبر غلط ہے. ابھی تک تو کوئی بھی حکومت نے فیصلہ نہیں کرا ہے بجلی بڑھانے کی. اگر حکومت نے، مطلب جب میں لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں تھا جہاں پہ اس پہ ڈسکشن میں، یہ کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں آئندہ اسی طرح ہوا ہوگا جس طرح انہوں نے 2 سال سے اب تک گیس کی پرائس نہیں بڑھائی ہے.
اچھا اس کے بعد یہ کہ پاکستان کے اندر جو آخری دو گیس بات کے متعلق جو بھی قانون پاس کیا ہے وہ کیا ہے, وہ کس کے متعلق ہے؟ کس کے بارے میں سر جو گیس کے متعلق ابھی آپ نے قانون پاس کیا ہے وہ کیا ہے؟ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہے, وہ یہ سیس ہے جس کے تحت پائپ لائنز لگتی ہیں. ہم 3 پائپ لائنز لگا رہے ہیں, ایک نارتھ سائڈ. وہ آپ کس سے لیں گے؟ عوام سے پیسے نہیں لیں گے, ان کی جیبوں سے نہیں نکالیں گے؟ میری بہن اگر ہم پائپ لائن لگائیں گے اور اس کے اوپر خرچہ تو پیسے تو لیں گے, وہ بات ہو گئی تو پھر پیسے بڑھیں گے نا. گیس کے نرخوں کی بات کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے, بات ایک ہی ہے. فرق ہے یہ جو بات کر رہے ہیں نواب شاہ بڑا زبردست طریقہ ہے نا, مطلب گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, بتائیں گے نہیں عوام کی ترقی کے لیے. اس پاکستان میں 2 بلین کیوبک فٹ گیس کی روز کی کمی ہے. اگر 10 سال تک ہم یہ نہیں, اگر ہم 10 سال تک یہ نہیں کریں گے تو اور بھی کم ہو جائے گی. اور ایسے میں بتا دوں کہ 2 میٹرو یہ لوگ بھی بنا رہے ہیں پشاور میں, یہ لوگ تھوڑی سے سلو ہیں, ہم پہلے بنا رہے ہیں. اگر میٹرو جب تک پی ٹی آئی نہیں بنا سکے گا میٹرو, جب تک آخر میں کوئی خوشخبری عوام کو دے سکتے ہیں کہ مسئلے کب تک حل ہو جائیں گے, اسپیشلی لوڈ شیڈنگ کا, یہ یہی کہیں گے کہ آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں, علامہ صاحب سے بھی کروا لیں. یہ ہے کہ صدیقی صاحب کی جو بات ہے اللہ نے چاہا تو وہ غلط ہو جائے گی ثابت, اور 2017 کے اینڈ تک انشاءاللہ ہم لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پا لیں گے. مجھے یقین ہے کہ وہ بھی میرے دعائی کرتے ہوں گے کہ میری بات صحیح ہے. ہماری پوری کوشش ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ 2017 کے اینڈ تک انشاءاللہ ہم لوڈ شیڈنگ پہ قابو پا لیں گے. چلے رمضان کا مہینہ ہم بھی دعا کرتے ہیں, اب پتہ نہیں اس کی دوا ہے یا نہیں ہے. میں علامہ صاحب سے خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب دعا فرما دیں. علامہ صاحب کو آپ دعاؤں پہ بٹھا دیں, بالکل ایسے ہی ملک چل رہا ہے دعاؤں پر ہی شاید. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. جی جلدی سے علامہ صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب اور شوکت یوسف. میں نے کہا اجتماعی دعائیں شروع کر دیں, یہ وزیروں کو ساروں کو مہربانی کرے 40 دن کے چلے پہ بھیجے تاکہ یہ نکلے تو کوئی دعا قبول ہو. ایک وزیر تو برکت بجلی میں برکت کی ویسی دعائیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ وزیروں کو, پی ٹی آئی والوں کو اور تمام اکانومسٹ کو, علماء کرام کو نیک ہدایت. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.